अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर में हूं मोहम्मद मालिक। व्हाट 24 आवर्स, क्या जबरदस्त 24 आवर्स थे। कल से हम सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं। क्या मुझे तो लगता है एक तमाशा सा लग रहा है। जजेस की एक स्पैट चल रही है आपस में, बच्चों की तरह जैसे कहते हैं लड़ रहे हैं। एक लेटर आता है, फिर उस पर सीनियर जज एक लेटर लिखते हैं, चीफ जस्टिस दूसरा जवाब देते हैं, फिर बेंच बनता है, उसमें जस्टिस मुनीब आते हैं, वो एक लेटर लिखते हैं और पहले चीफ जस्टिस साहब कहते हैं, वो एक पूरी चार्जशीट अपने जवाब में पढ़ देते हैं। 11 बजे के बाद ये बैठते नहीं हैं, ये बहुत ज्यादा एडजर्नमेंट्स करते हैं, छुट्टियों पे चले जाते हैं, तो इनको किसी चीज का ध्यान नहीं है। उसके जवाब में वो एक लेटर लिख देते हैं कि जी अपनी सेल्फ एडुलेशन में, अपनी खुद नुमाई में मसरूफ हैं, स्मेयर कैंपेन मेरे खिलाफ कर रहे हैं। फिर बेंच बन जाता है, फिर बेंच में आते भी नहीं और वो कह देते हैं कि मैंने रिक्यूज भी नहीं किया। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं ये तो हो नहीं सकता, वो अपनी मर्जी के एक और जज साहब शामिल कर लेते हैं। सिमिलरली ऐसे ही जो प्रोसीजर एक्ट की बात होती है, वहां पे एक 3 मेंबर कमेटी बनी जिसने केसेस लगाने हैं, उस पर मसूल शाह साहब नहीं जाते। तो फ्यूचर चीफ जस्टिस, आई डोंट नो फ्यूचर जस्टिस हैं कि नहीं, अभी तक तो लग रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की शायद कोशिश है कि ना बने। एनीवे वो उसमें नहीं जाते, तो वो चीफ जस्टिस साहब एक जज को साहब को और ले लेते हैं, लेकिन वो सीनियरिटी के ऑर्डर में भी नहीं जाते। अगर सीनियरिटी के ऑर्डर में जाते तो चलें, नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज या अफरीदी साहब को लेते, उनको वो नहीं लेते, लेकिन वो 4th नंबर पे जस्टिस अमीनुद्दीन को ले लेते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि कल बेंच बना, उसमें बहुत बड़ा फैसला आया। इलेक्शन कमीशन को, गवर्नमेंट को अपनी मर्जी के जजेस मिल गए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स लगाने के, पंजाब में 8। अगरचे जो पहले 4 जजेस की लिस्ट आई लोगों की, उसमें से 4 चेरी पिकिंग करके अपनी मर्जी के इलेक्शन कमीशन ने मान लिया। उस वक्त उसको एतराज नहीं था कि ये किसका राइट है। फिर जब दूसरे नाम आए, उस वक्त इलेक्शन कमीशन को याद आ गया ये तो हमारा राइट है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल आपका राइट है। सो नाउ 8 जजेस दे हैव गॉट ऑफ देयर ओन चॉइस। अब जो लग रहा है कि आज और कल की जो डेवलपमेंट्स हुई सुप्रीम कोर्ट में, आज जो रिव्यू पिटीशन चल रहा है 63A के खिलाफ, अगरचे आई पर्सनली ऑल्सो फील कि 63 वाला फैसला बड़ा ही गलत फैसला था, बट गवर्नमेंट अब जिस तरह इस चीजों को अंडू कर रही है, ये भी कोई सही तरीका नहीं है। लगता है पर्सन स्पेसिफिक है, लगता है सिचुएशन स्पेसिफिक है, और लग रहा है कि ये जुडिशियल जो अब चीजें हो रही हैं ये ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक है। उस पर खैर हम बात करेंगे। एनीवे लग तो अब ये रहा है कि रोड बड़ी क्लियर है। जो पैनल बना हुआ है जजेस का, अगर वहां से अंदाजा लगाएं तो लगता है कि अब मैन्युफैक्चर 2/3 मेजोरिटी तो अब होगी, और ये जो पीटीआई है इसके बुरे दिन हैं कल और आज, और शायद कल इस बात का फैसला भी हो जाए। काफी सवाल उठते हैं कि आप आज भी उस पर बहस हुई, क्या 5 मेंबर बेंच अगर अनाउंस हो जाए तो 4 जजेस कंटिन्यू कर सकते हैं जब मुनीब अख्तर नहीं आए। मुनीब अख्तर साहब और हिज पार्ट कहते हैं मैंने रिक्यूज नहीं किया, लेकिन अदालत में भी नहीं बैठते, ना ही अदालत में जाके एतराज करके उठे। उन्होंने भी एक अपनी मंतक निकाली हुई है। अभी हम देखते हैं यू टर्न्स, चीफ जस्टिस साहब के बहुत यू टर्न्स हैं, लेकिन मुनीब अख्तर साहब के भी काफी यू टर्न्स हैं। और जो इस वक्त पीटीआई बड़ी एक्साइटेड है उनके बारे में, मैं एक जगह पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि उनके ख्याल में तो कोई पार्लियामेंटेरियन अपने कॉन्शियस की बेस पे वोट ही नहीं करता कभी। सो ही हैज एन एक्सट्रीमली नेगेटिव ओपिनियन, सिनिकल व्यू ऑफ पार्लियामेंटेरियंस जो उनके साथ फ्लॉक करें। अजीब एक तमाशा, कहां जाके बात रुकेगी। बिलाल कियानी साहब हमारे साथ हैं, लीडर हैं पीएमएलएन और एमएनए हैं पीएमएलएन के। मैं इनको अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन एंड डिफेंडर ऑफ द फेथफुल कहता हूं, क्योंकि यही आके डिफेंड करते हैं बहुत चैनल्स पे जाके। वेलकम बिलाल। बैरिस्टर अली जफर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पार्लियामेंट्री लीडर हैं सेनेट के पीटीआई के अंदर, और इनसे बात करते हैं। नाज़रीन, ये तो इन पावर पॉलिटिक्स के मसले हैं ना। सेकेंड हाफ में मैं आपसे बात करूंगा जो आपका मेरा मसला है, और वो है मईशत, और उस पर हम फाइनेंस मिनिस्टर साहब को इनवाइट किया, उनसे बात करेंगे। एनीवे अली जफर साहब, क्या लग रहा है आपको? मुझे तो लग रहा है कि कल जब मैं आपकी कोर्ट में मिला सुबह आपको, तो आपने मुस्कुरा के पूछा आप क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं तो शायद आपकी डिस्ट्रक्शन देखने आया हूं, तो आपने कहा यू आर वेलकम। सो आर वी स्टिल वेलकम? फैसला क्लियर नहीं है? आपका जो कमेंट था उससे नजर आता है कि फैसला आपको ऑलरेडी पता चल गया है, या अंदाजा हो गया है कि फैसला क्या होने वाला है इस केस में। आपको अंदाजा नहीं है? आपको अंदाजा नहीं है? मेरे नजर में तो ये बेंच जो है ना जी, ये अभी तक इसका फैसला पहले ये होना है कि ये बेंच जो है ये प्रॉपरली बाकायदा कानून के मुताबिक, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके मुताबिक ये बनाया गया है या नहीं। क्योंकि उसका फैसला होगा तो मामला आगे चल सकेगा। अगर उसका फैसला ये आ गया कि ये बेंच ही दुरुस्त नहीं, तो फिर ये मामला जाएगा वापस। मेरी नजर में आपने जो अभी अपने जवाब में, अपने इंट्रो में बहुत सारे मामला का जिक्र किया, तो इन सारों का हल एक ही नजर आता है, जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सजेस्ट भी किया है।
اپنے خط میں، اور وہ یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ فل کورٹ سپریم کورٹ کا بیٹھے اور بیٹھ کے ان سارے مسائل کا حل کرے، رولز بنا دے، اور اس کے بعد یہ معاملات آگے چلیں. یہ جو جلد بازی ہو رہی ہے اور لڑائی ہو رہی ہے مختلف ججز میں اور پبلک کی نظر میں آ رہی ہے ساری باتیں، اس سے انسٹیٹیوشن کو بڑا چلیں لیٹس سٹارٹ. سننے میں بڑی ریزنیبل ریکویسٹ لگتی ہے بلال، اگر فل کورٹ ایک باری بیٹھ کے ختم کر لے سارے مسئلے تو کریڈیبلٹی نہیں آ جائے گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب فرسٹلی تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو، اور آپ کو نئے شو کی آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو. پلیجر از آل مائن جی. مبارک ہو آپ کو نئے شو کی. جی دیکھیے مالک صاحب بات یہ ہے تو کیا کہا تھا جملہ فیمس، گڈ ٹو سی یو. گڈ ٹو سی یو ان اندر سیٹ. مالک صاحب بات یہ ہے کہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو دا آنریبل ججز آف دا سپریم کورٹ، ججز ڈونٹ گیٹ ٹو پک اینڈ چوز وچ لاز دے لائک اینڈ وچ ونس دے ڈونٹ لائک. ٹھیک ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس از اے ریالٹی اینڈ وہ ایک لا آف دا لینڈ ایز وی کرنٹلی اسپیک ہے. تو میں تو ایکسپیکٹ کروں گا سپریم کورٹ کے جسٹسز کو کہ وہ اس سے بے شک آپ اس کے اوپر اپنی ایک رائے ضرور دیں، مگر اس سے کمپلائنس تو آپ کا فرض ہے. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا. پھر تو یہ وہی والی بات ہوگی جس کا عام طور پہ ججز بیٹھ کے سیاسی جماعتوں کو یا عام لوگوں کو کہتے ہیں. نہیں، بات یہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اٹ سیٹس اے بیڈ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک قانون ایگزسٹ کرتا ہے، مجھے پسند نہیں ہے اس لیے میں اس میں بلیو نہیں کرتا. مجھے تو سو فار یہ سمجھ آئی ہے اور میرے نزدیک یہ کوئی اچھی پریکٹس نہیں ہے. ایز ہی از دا سینئر پیونی جج، تو میرے نزدیک ان کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. دیکھیے جہاں تک بات ہے 63A کی، اب علی ظفر صاحب کا ہی کین پرہیپس اسپیک بیٹر اباؤٹ واٹ ہز اون ویوز، مگر میرے نزدیک تو جی 63A جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ تو ایک غلط فیصلہ ہے، ایک ری رائٹنگ اٹس اے ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن، اور اس میں باقاعدہ ایک اسپیسیفک انسٹنس ڈیفائنڈ ہے، اس کے ریپرکشنز ڈیفائنڈ ہے، انٹرپریٹیشن کی نہیں. ون آف دا فیو اسٹینڈ الونز ہیں، اور اس میں آج بھی سپریم کورٹ میں بحث ہو رہی تھی کہ آرٹیکل 95 کو پھر ٹوٹلی تھرو آؤٹ کر دیتا ہے. جی پرائم منسٹر کو پھر آپ ورچوئل. اور میں آپ کی اجازت سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے وہاں پہ سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن کی گنجائش ہوتی ہے جہاں پہ اب ہم ہوں. انٹرپریٹیشن کی آڑ کے اندر ری رائٹنگ یا سب سیکشن نہیں آپ انسرٹ کرتے جو اس دفعہ کیا گیا. اور میں ایک ذرا آپ کا ضرور میں ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گا. آپ نے آرٹیکل 95 کی بات کی، ووٹ آف نو کانفیڈنس کی. ایک اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں 1973 کے آرٹیکل 96 ہوتا تھا جو omit ہو گیا، اور اس کو میں فار کانٹیکسٹ اس کا ایک حصہ بڑے جلدی پڑھنا چاہوں گا کہ the vote of a member elected to the National Assembly as a candidate or nominee of a political party cast in support of a resolution for a vote of no confidence shall be disregarded if the majority of the members of that political party in the National Assembly has cast its votes against the passing of such resolution. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ آئین کے فریمرز چاہتے تھے کہ ایک ووٹ ڈس ریگارڈ کیا جائے، وہ اسپیل آؤٹ کیا گیا تھا. یہ آئین میں سے شک ریموو کر دی گئی. اور اسی طرح آرٹیکل 63A کے اندر ووٹ دینے کا حق ہے، ووٹ گنا جانا ہے، اور اس کے ریپرکشنز ہیں ڈیفیکشن کے. وہ تو ابھی تو بحث ہماری. اور میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بیانڈ دا بینچ فارمیشن آرگیومنٹ آئی ووڈ ایکسپیکٹ آل پارلیمنٹیرینز اینڈ پولیٹیکل پارٹیز PTI انکلوڈیڈ کہ وہ یہ کہیں کہ یہ حق صرف پارلیمان کا اور الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز کا ہے اور یہ سپریم کورٹ کا حق نہیں ہے. اس کے اندر دو بھی ترمیم ہونی چاہیے. مجھے یاد ہے جب چیف جسٹس صاحب بندیال صاحب تھے تو ہر پولیٹیکل کیس کے اندر آپ کو میجورٹی کے اندر نظر آتے تھے. منیب اختر بیٹھتے تھے ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اپنا اعجاز الحسن صاحب یہ بیٹھتے تھے. اب مجھے نظر آتا ہے کہ بہت سے کیسز میں پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ، کہیں جسٹس امین الدین بیٹھتے ہیں اور نعیم افغان بیٹھتے ہیں. کل کے فیصلے میں بھی یہ دو تھے. ادھر بھی جب ریپلیس کیا انہوں نے تو جسٹس امین الدین سے کیا. اگر آپ ججز کمیٹی جو بنی ہوئی تھی 3 ممبر، اس میں چوتھے نمبر پہ ہیں جسٹس امین الدین، اور تھرڈ نمبر سینیورٹی پہ یحییٰ آفریدی. جی ہی شوڈ ہیو کالڈ ہم دیئر. اف یو الاؤ می جی آن دس، لگتا ہے کہ ہر باری چیف جسٹس کے فیوریٹ بینچز ہوتے ہیں، پھر سوال تو اٹھیں گے پولیٹیکل. نہیں، اف یو الاؤ می ٹو ایڈریس دس ویری کوئکلی. دیکھیے ایک جی دیکھیے ویری کوئکلی، یہ ابھی ریسنٹ ریکانسٹیٹیوٹ کمیٹی سے پہلے تو 3 سینئر موسٹ ججز ہی فیصلے کر رہے تھے نا، تو بینچ کے فیصلے وہ 3 ہی کر رہے تھے. دیکھیے تو جو بھی فیصلہ کر رہے تھے وہ بائی میجورٹی ان دیٹ کمیٹی تھا. دوسرا، آپ نے جو یحییٰ آفریدی صاحب والی بات کی، میں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا لیٹر جو ان ریسپانس ٹو منصور علی شاہ صاحب تھا وہ پڑھا تھا، اور اس کے اندر آئی کین بی کریکٹڈ اف آئی ایم رانگ، ہی مینشنڈ کہ آفٹر منیب اختر صاحب it was offered to Yahya Afridi Saab, and Yahya Afridi Saab himself excused himself from being, and that's why he moved on to the next judge. تو علی آپ سنیں، ادھر تو وہ اپنا سیکوینس آف ایونٹس آتے ہیں. آج بھی جو منٹس آف دا میٹنگ، اور انہیں صبح آپ یاد ہے آپ کو جب آئے تھے
چیف جسٹس صاحب انہوں نے پورا قصہ سنایا کہ ایسے ہم نے 9 بجے بلایا، منیر اختر صاحب کو بلایا، پھر ان کے پی اے نے کہا کہ وہ نہیں آئیں گے، وہ سارا چلتا رہا. لیکن بینچ جو انہوں نے بنایا، ریکانسٹیٹیوٹ کیا، انسیوری ہو سکتا ہے، میں کہتا ہوں ان ایتھیکل ہو سکتا ہے، انلیگل تو نہیں ہے. اگر ایک جج بیٹھ بھی نہیں رہے، ریکیوز بھی نہیں کر رہے اپنے آپ کو، تو سپریم کورٹ رک تو نہیں جائے گی. دیکھیں مالک صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انلیگل بینچ ہے. اچھا، قانون کے مطابق، اور میرا خیال ہے کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کسی کو. ایک چیز ہوتی ہے کہ بینچ بنانا کس نے ہے. ایک زمانہ تھا چیف جسٹس صاحب بناتے تھے، کوئی ایشو نہیں تھا، چیف جسٹس صاحب کر دیتے تھے آرڈر اور بینچ بن جاتا تھا، اس پہ کبھی ڈسپیوٹ نہیں ہو سکا. ریکویسٹ ہوتی تھی کہ لارجر بینچ. ویسے مجھے جسٹس منیب صاحب کا یاد ہے، سوری فار کٹنگ یو آف، کہ اس زمانے میں جب کوئی بینچ پہ کوئی بات اعتراض ہوتی تھی تو یہ بڑے دھڑلے سے کہتے تھے فادر آف دا کورٹ، ماسٹر آف راسٹر، چیف جسٹس از دا بگننگ اینڈ اینڈ آف ایوری تھنگ. اب انہی کو، تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو یہ ڈپلیشیس بہیویئر بہت لگ رہا ہے پالیٹیشینس کے ساتھ ججز کا، وچ از کوائٹ این امبیرسنگ تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ایکچولی. چلیں میں اپنا ذرا کمپلیٹ کر لوں. ایک زمانہ تھا بالکل یہ کہ چیف جسٹس صاحب کر لیتے تھے فیصلہ، پھر پارلیمنٹ نے ایک قانون بنایا جس کو پھر امینڈ بھی کیا آرڈیننس کے ذریعے. اس میں بڑا واضح طریقے سے کہا کہ بنانا کس نے ہے، بینچ بنانا ہے. اس میں نام لکھا، ڈیزگنیٹڈ نام لکھا چیف جسٹس کا، کہ چیف جسٹس کا ہونا ضروری ہے. اس میں یہ لکھا کہ ایک سینئر پریوی جج کا ہونا ضروری ہے. نہیں وہ تو ہمیں پتا ہے، لیکن علی مجھے آپ یہ بتائیں، اب تو وہ چیز ریلیونٹ نہیں ہوگی. انہوں نے تو برش سائڈ کر دی ہے. وہ تو اب کہہ رہے ہیں یہ بینچ ہے، یہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیک اٹ اور لیو اٹ. تو آپ لوگوں کو چوائس کیا ہے؟ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو گیٹ دیٹ. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسی باڈی جو کہ فیصلہ جس کو نہ اجازت دیتا ہو قانون، وہ فیصلہ کر لے. یہ نہیں ہو سکتا. فیصلہ پہلے یہ ہوگا کہ یہ باڈی جو ہے، جو بینچ ہے، وہ ان کے پاس اختیار ہے ججمنٹ دینے کا، ریویو کرنے کا یا نہیں. اگر وہ اختیار ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ فیصلہ کر سکتے ہیں. تو پہلے کل آپ نے ہے کل بولنا ہے، تو پہلے آپ کا کل اس پہ آپ آرگیو کریں گے کہ یہ بینچ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے تو یہ ایشو پہ فیصلہ ہونا ہے نا، کسی نے ڈیسائیڈ ہونا ہے، اور پھر ہی ہم آگے جا سکتے ہیں ریویو کے میرٹس پہ. لیکن اگر یہی فیصلہ نہیں ہوگا کہ یہ بینچ درست ہے کہ نہیں، تو پھر تو یہ سارا معاملہ اسی طرح رہ جائے گا. فیصلہ بھی انہوں نے خود ہی کرنا ہے. اف آئی واز بیٹنگ آئی وڈ بیٹ کہ یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یہی بینچ سنے گا. میں تو آپ لوگوں سے پوچھوں پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ مالک صاحب یہ بینچ نہیں کر سکتا فیصلہ اس چیز کا. یہ فیصلہ تو صرف ایک فل کورٹ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیصلہ ہے جس کو چیلنج کیا گیا ہے، وہ فیصلے میں چیف جسٹس صاحب اور جسٹس امینی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو اس لیے وہ اپنا فیصلے پہ تو نہیں فیصلہ دے سکتے. اچھا ذرا مجھے اور آڈینس کو بتائیں، ہمیں سمجھائیں ذرا مجھے آڈینس کو، کہ اگر کل یہ بینچ، آپ کا آرگومنٹ اپنی جگہ، یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی وی ول پروسیڈ، اور علی صاحب یا بیٹھ جائیے یا اپنے آرگومنٹ پریزنٹ کر رہے ہیں، وی ول پروسیڈ، اور پروسیڈ کرتا ہے، اور آپ یا پرانا فیصلہ سسپینڈ ہو جاتا ہے یا اٹ گیٹس تھرون آؤٹ، تو پھر آپ کے پاس، پارٹی کے پاس لیگل آپشن کیا ہے اس کے بعد؟ دیکھیں دو ہی آپشنز ہیں. یہاں ہم نہیں پروسیڈ کریں گے ایک بینچ کے سامنے جو ہم سمجھتے ہیں کہ درست نہیں، بوائے آؤٹ کریں گے. یہی دو آپشنز ہیں نا، اور دو آپشنز تو نہیں کوئی. ایک بوائے آؤٹ ہے اور دوسرا ہے کہ پروسیڈ کریں پھر بحث کریں. مجھے ایک بات بتائیں بلال، اتنا سیریس ایشو ہے، آپ لوگ ضد کرتے ہیں کہ ہم قوم و ملک کے لیے، عام آدمی کے لیے جوڈیشل ریفارمز لا رہے ہیں. ناٹ دیٹ اینی بڈی از بائنگ اٹ، ایوری بڈی نوز کہ پاور گیم چل رہی ہے. ٹو بی ویری آنےسٹ آئی ایم ناٹ بائنگ اٹ آلسو، پاور گیم ہے. لیکن بہتر نہیں ہے کہ کم از کم منیمائز کر دیں کنٹروورسیز. اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ بینچ کی لیگل نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، اگر فل کورٹ ایک باری ہو جائے اور یہ کوئی 3-4 بڑی چیزیں کر دیں، اور آپ قوم کے لیے کر رہے ہیں جوڈیشری کی ریفارمز، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ آپ لوگ دو کوشچنز اٹھ رہے ہیں. یہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں کرنے کی کیا جلدی ہے؟ اور آج ایک فرسٹ ہو گئی، فرسٹ ہو گئی اکتوبر کی، 24 دن رہ گئے ہیں چیف جسٹس کے ریٹائر ہونے میں. جب یہ آ رہے تھے 3 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا.
نوٹیفیکیشن نکال دیں. جسٹس منصور علی شاہ کا تھا کہ یہ بحث ہی ختم ہو جائے کہ آپ لانا نہیں چاہتے, ان کو لٹکانا چاہتے ہیں, لمبا کرنا چاہتے ہیں. ہر بات پہ کنٹروورسی کیوں ڈال رہے ہیں آپ؟ سر کنٹروورسی پی ٹی آئی بناتی ہے ہر چیز کو. دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے اس طرح کر لیں تو اس طرح کر لیں. چلے میں بھی کہہ رہا ہوں, لوگ بھی کہہ رہے ہیں کر لیں. کوئی دیکھیے ان کی باری 3 ماہ پہلے کیوں نکالا تھا آپ لوگوں نے؟ دیکھیے بیکاز بندیال صاحب جا رہے تھے, یو ڈنٹ لائک ہم, تو آپ کے مرضی کے آ رہے تھے, آپ نے ان کا نہیں مجھے بتائیں 3 ماہ پہلے اگر نوٹیفیکیشن کیا آپ نے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا, وائی؟ اور اب 24 دن پہلے آپ آنے والی چیز جسٹس کا نہیں کر رہے, اگین وائی؟ بیکاز بوتھ تھنگز آر لیگل اینڈ دا گورنمنٹ ہیز دا چوائس اینڈ اٹ کین ڈو اٹ. دیکھیے بات یہ ہے, ریزن فار اے چوائس نہیں, مگر مالک صاحب بات یہ ہے, معذرت کے ساتھ ایک آرڈیننس ایگزسٹ کرتا ہے. اور آج مجھے اس چیز کی بھی بڑی خوشی ہے کہ وہ سارے لوگ جسٹس منیب اختر سمیت جو اس ٹائم پہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کو بل کو نہ صرف اس کی مخالفت کرتے تھے, جوڈیشری پر حملہ قرار دیتے تھے, آج اس کی سب سے زیادہ وکالت کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس ٹائم پہ نہ صرف اس کی مخالفت ہوتی, اس کو لیجسلیشن کے وقت ہی روک دیا گیا تھا, اسٹے آرڈر ہوا تھا. جو میں آئی آلویز ٹیک ایکسپشن ٹو دس کہ ہاؤ کین اینی ون اسٹاپ پارلیمنٹ فرام لیجسلیٹنگ. یو کین لیٹر آن ڈیسائڈ آن دا کانسٹیٹیوشنلٹی آف اے لا, بٹ ہاؤ کین یو اسٹاپ پارلیمنٹ؟ نہیں, آئی ایم سیئنگ دس از دا لیگل وے. اینڈ آپ یہ نہیں ہو سکتا, آپ کو اس ٹائم پہ اس لیے پسند آئی تھی 63A کی ججمنٹ, کیونکہ میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ اس سے حمزہ شہباز شریف کو چیف منسٹرشپ سے آپ نے محروم کیا تھا. اور آج 63A کا جو ریویو ہے, یہ تو 2 سال سے زائد اس ریویو کا زیر التوا رہنا ہی ایک غلط بات ہے. علی مجھے ایک بات بتائیں ویری کوئکلی, میں اس کو ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں. آپ اس کو ایسے کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ چلاکی کر کے کروا لیتے ہیں جوڈیشل امینڈمنٹس, 63A ہٹ جاتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا ان کے اپنے لوگ کچھ ان کے خلاف جوڈیشل کے اندر ان کے خلاف چلے جائیں, ان کو بھی تو فریڈم آف ووٹ مل جائے گا. ان کے مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں وہ ایگزیکٹلی یہی ہے کہ اوپن ہو جائے واپس جو لوٹائزم تھا, جو جس طرح پیسے لین دین ہو رہی تھی وہ دوبارہ شروع ہو جائے. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ واپس وہی پوزیشن آ جائے تاکہ ان کے پاس شاید پیسے زیادہ ہیں, طاقت ہے, اختیار ہے, یہ ساری اختیار طاقت اور پیسے کا استعمال کر کے ہم سے تو چھین سکتے ہیں. ہمارے پاس وہ نہ اختیار ہے, نہ طاقت ہے, نہ پیسہ ہے کہ ہم ان کے لوگ چھین سکتے ہیں, نہ ہم اس چیز میں جانا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ صاف شفاف سیاست ہونی چاہیے. ان کا خیال ہے کہ لیکن مجھے ایک بات بتائیں, اگر آپ جس جوڈیشری پہ بینک کر رہے ہیں, جب سپریم کورٹ نے کل فیصلہ سنایا بینچ نے, تو انہوں نے کہا کہ جی بڑے ایمیکیبلی ریزالو ہو گئے ایشوز چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے اور الیکشن کمیشن کے, تو پھر تو جوڈیشری بیکڈ آف نا ان پنجاب. دیکھیے وہاں تو یہ جو آپ الیکشن والے کیس کی بات کر رہے ہیں, جس طرح فیصلہ صحیح غلط فیصلہ ہو گیا اب سپریم کورٹ کا, اس پہ امپلیمنٹیشن فٹافٹ شروع ہو گئی. دوسری طرف فیصلہ آیا ریزرو سیٹس کا, وہ بھی سپریم کورٹ کا آیا, وہ بلکہ فل کورٹ کا ایک فیصلہ تھا, اس میں 8 بلکہ 12 ججز نے فیصلہ ایک طرف کیا. وہ آپ نے امپلیمنٹ نہیں کیا کیونکہ وہ آپ کے پسند کا نہیں تھا. تو یہ تو آپ ایک آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جب آپ کی مرضی ہے, اور اس کو کہتے ہیں کہ نہیں آئین کے ہم بڑے ہیں اور ہم اس کے فالوورز ہیں, جب آپ کی مرضی ہو کہ وہ بڑا اچھا فیصلہ آپ کے لیے. کیا ملے گا آپ لوگوں کو اتنی اسٹیم رول کر کے, بلڈوز کر کے, کہ ہر کوئی ماننے پہ تیار نہیں کہ آپ قوم کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں. ہر کوئی کہتے ہیں پار گیمز میں ہے, ہر کوئی کسی کو لگتا ہے. کل ڈار صاحب میرے شو میں تھے, انہوں نے کہا ایوری تھنگ از آن دا ٹیبل, کہ ایج بڑھانی ہے نہیں بڑھانی, کس کو کہاں لگنا ہے, کیا لگنا ہے, کلیئر کر دیں. مالک صاحب ہم دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق کام ہو. آرٹیکل 63A کی ریسٹوریشن ہونی چاہیے, چونکہ آرٹیکل کی ری رائٹنگ ہوئی ہے, اس کی درستگی ہونی چاہیے. جس طرح اس آرٹیکل کے فریمرز چاہتے تھے اسی طریقے سے وہ شکل رہنی چاہیے. اگر کل اس میں کوئی ترمیم ہونی ہے تو صرف اور صرف پارلیمنٹ کر سکتی ہے, کوئی جج نہیں کر سکتا, کوئی اور شخص نہیں کر سکتا. یہ آئین اور قانون ہمارا کہتا ہے. اب دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں, دیکھیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو بھی ہوگی وہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں علیحدہ 2/3 اکثریت سے ہوگی. This is as broad a consensus as one needs in this country. تو دیکھیے I have to close it down. آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. آج آپ نے بات سنی, ایک چیز تو لگتا ہے کہتے ہیں رائٹنگ آن دا وال, رائٹنگ آن دا وال تو نظر آ رہی ہے کہ 63A اپنی پرانی شکل میں بحال ہو جائے گی, اور ایز فار لا از کنسرنڈ آئی تھنک ہونی چاہیے. بٹ جس طرح ہو رہا ہے, جس لیے ہو رہا ہے, وہ کسی طرح بھی نہ صحیح ہے نہ نان کانٹروورشل ہے, اور یہ کانٹروورشل گورنمنٹ نے ہی بنایا ہے. کاش یہ جو ہمارے نام پہ چیزیں ہوتی ہیں
وہ ذرا ہماری منشا کے مطابق بھی کر دی جائے تاکہ ہر بات میں کنٹروورسی نہ ہو. اینڈ وی ہوپ دیٹ سپریم کورٹ کا ڈیکورم بھی کوئی ریسٹور ہو تاکہ ہمارا فیتھ بھی رہے. اینی وے آپ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آگے بات کریں گے آپ کے میرے مسئلے کی, اور وہ ہے معیشت, اور اس سے بات کریں گے اپنے منسٹر آف فائنانس اورنگزیب صاحب سے. پھر سے بریک. جی ویلکم بیک. اس پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے اکانومی پہ. اچھی خبریں آ رہی ہیں. آئی ایم ایف اچھی تو خیر کیا کہیں لیکن بہتری ہوگی. قرضہ لینا کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا. اینی وے آئی ایم ایف نے اپروو کر دیا ہے ہمارا پیکج. اس کے بعد انفلیشن بہت نیچے آ گئی پچھلے سال سے. آج کا جو لیٹسٹ فگر آیا وہ تو تقریباً 6 سمتھنگ پہ آ گیا فگر. آپ کو یاد ہے پچھلے سال اسی وقت 38% پلس تھی انفلیشن جو تھی. بہت بڑا ڈراپ آیا ہے. لیکن عام آدمی اور طریقے سے دیکھتا ہے. عام آدمی دیکھتا ہے کہ میری زندگی میں فرق پڑا کہ نہیں پڑا. بجلی کے بل پہلے سے کوادروپل ہوئے ہیں. مہنگائی بہت زیادہ ہے. جب ہم سٹیٹس دیکھتے ہیں تو لگتا ہے مہنگائی نیچے آ گئی ہے, لیکن بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کیونکہ پچھلا بیس لیول اتنا ہائی تھا کہ جب 38% سے نیچے آتی ہے تو پرسنٹیج پوائنٹس میں تو نیچے آتی ہے, لیکن ریالٹی میں کتنی آتی ہے. ادرک آج بھی 650 کا کلو بک رہا ہے. جو پیاز ہے وہ آج بھی 180 پہ بک رہا ہے. سو کیا عام لوگ اس سے کیسے ریلیٹ کر رہے ہیں؟ پر جو سب سے بڑے 2 خرچے ہیں ان میں سے ایک انرجی کا ہے. انرجی کا ویری کوئکلی میں 2-3 آپ کو فگرز بتاؤں. ہم خود بھی پروگرامز کرتے رہے, ہم بہت زیادہ طنز کرتے رہے آئی پی پیز کے اوپر. لیٹسٹ جب ڈیٹا آیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو میجورٹی پیمنٹس ہیں وہ گورنمنٹ اون پلانٹس کی ہیں. میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. تقریباً 2140 ارب 2.1 ٹریلین آپ کا بن جاتا ہے جو ٹوٹل کیپیسٹی پیمنٹس ہم نے 2024-25 میں دینی ہے. گورنمنٹ کا شیئر اس میں سے 1609 بلین ایک ہے. پھر 707 بلین وہ ہے جو یہ سی پیک امبریلا میں پروجیکٹس لگے تھے, باقی میں ہائیڈل وغیرہ سب کچھ. گورنمنٹ کے جو پلانٹس ہم سارے گن لیں اس میں نیوکلیئر ہے, ہائیڈل ہے, RNLG کے ہیں, ان کے جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں یہ تمام دوسرے آئی پی پیز کو ملا کے 5 گنا زیادہ ہیں. اور ہمارا جو سب سے بڑا امپیکٹ آیا تھا 2015 میں جو پروجیکٹس لگے پالیسی کے تحت اس سے بہت زیادہ افیکٹ آیا. آپ کو جتنا بل آتا ہے اس میں سے تقریباً 18 روپے 49 پیسے 18.49 آپ کا صرف وہ ہے کیپیسٹی پیمنٹ. 12 روپے تقریباً لون کا ہے. اور آپ کے جتنے بھی پروجیکٹس لگے ہیں اس میں ایکوٹی ہماری ہے, جو چائنیز ہیں دوسرے ہیں. تو جب یہ دیکھا جائے کہ لائنس شیئر گورنمنٹ کا ہے اور پھر ہمیں ہی رگڑا لگتا ہے اس پہ, پھر گورنمنٹ کے ہم ایکسپینڈیچرز پہ دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا PSDP اگر پچھلے سال 700 بلین کا تھا تو اس سال اس کو 1100 پلس کر دیا گیا, 450 بلین اور ایڈ کر دیا گیا. کیا یہ کم نہیں ہو سکتا تھا؟ کیوں 24% یہ انکریز ہوا؟ گورنمنٹ میں ابھی فائنانس منسٹر صاحب نے بتایا کہ ہم نے تقریباً 65,000 جو ہیں وہ اسامی ختم کر 6 منسٹریز ختم کر رہے ہیں. وہ جو ویکینسیز تھیں وہ ختم ہو جائیں گی, لیکن ڈیڈ لائن ہمیں نہیں پتا, ہمیں اس کا فائنینشیل امپیکٹ نہیں پتا کتنا ہے. لیکن ایک طرف گورنمنٹ ریڈیوس ہو رہی ہے, دوسری طرف گورنمنٹ ایکسپینڈ بھی ہو رہی ہے. SIFC اب ایک ڈویژن بن گیا. یہ کنسلٹیٹو چیز تھی, اب ایک ڈویژن بن گیا. آپ کی ایک اینٹی منی لانڈرنگ اتھارٹی بن گئی ہے. ایک طرف اتھارٹیز بن رہی ہیں, ایک طرف جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ڈویژنز بن رہے ہیں. جتنا زور نظر آ رہا ہے وہ ریونیو موبلائزیشن پہ نظر زیادہ آ رہا ہے, اور جو آپ کا ایکسپینڈیچر کٹ ڈاؤن ہے وہ نہیں ہے. تمام چیزوں پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیڈرل فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب. السلام علیکم. جی السلام علیکم مالک. فرسٹ آف آل کنگریچولیشنز آن یور نیو شو, اور شکریہ مجھے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. تھینک یو سر. سر 2-3 چیزیں. پہلے سب سے ذرا آ جائیں انرجی کنونڈرم جو ہمارے ملک کا ہے اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, اس پہ اب کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہماری اطلاع یہ ہے کہ IMF نے آپ پہ بڑا زور ڈالا ہوا تھا کہ خاص طور پہ جو ہمارے چائنیز پاور پروجیکٹس ہیں ان کو بھی ری نیگوشیٹ کریں. اب آپ 5 IPPs کو گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ آپ فارغ ہیں اور وہ پروگرام علیحدہ اس پہ کریں گے, لیکن اس میں کافی سیریس ریگولیٹری اور دوسری کرمنل ایکٹیویٹیز بھی انوالوڈ ہیں جہاں پہ شاید وہ آپ کی بات مان بھی جائیں. لیکن جہاں تک یہ پاور پلانٹس ہیں اس میں گورنمنٹ ایکوٹی بھی ہے, سب کچھ ہے. یہ جب تک اس میں کوئی ری انجینئرنگ نہیں ہوگی, ری ٹولنگ آف ڈیٹ یا یہ سارا ہوگا, تب تک ریلی کتنا فرق پڑے گا؟ بیکاز سب سے بڑا مسئلہ انرجی کا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی تھینک یو مالک. دیکھیے میں آپ کا بھی ابتدائیہ سن رہا تھا. IMF از نو پناشیا, اور ہم نے کہا ہے کہ یہ انشاءاللہ آخری پروگرام ہوگا. دس از آل
means to an end, not an end in itself. تو جب ہم یہ ایکسٹینڈیڈ پروگرام میں گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دو مین وجوہات. ون, ٹو برنگ پرماننس ان ٹو دا میکرو اکنامک اسٹیبلٹی. اور میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی جو ہم بات کرتے ہیں, آپ نے ابھی ذکر کیا کہ کرنسی اسٹیبل ہے, ایف ایکس ریزروز آر ناؤ 2 months آف امپورٹ کور, انفلیشن بتدریج نیچے آئی ہے, اس کی وجہ سے پالیسی ریٹ نیچے آیا ہے, اس کی وجہ سے جو کائبور ہے اس پہ امپیکٹ پڑا ہے, دیٹ ول امپیکٹ دا بزنسز ان اے پازیٹیو گوئنگ فارورڈ. دوسرا اس کا جو ہے جس کا آپ کا بھی سوال آپ نے اٹھایا ہے کہ یہ ہم نے اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہے انڈر دس امبریلا. سو ٹیکس ٹو جی ڈی پی, اس پہ اگر آپ کے کوئی سوال ہوں گے تو میں ضرور اس پہ بات کروں گا. The second one is the energy sector reform, and the third one is indeed the SOE reform and the privatization, تاکہ جو گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ ہے وہ اس میں کمی ہو. چونکہ اب آپ نے بات ہی پاور سے شروع کی ہے, اوبویسلی منسٹر اویس لغاری اور سیپم جو ہیں محمد علی صاحب اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں, اور اس کے 2-3 اس کے فیسٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم جو گورننس اس میں چینج کر رہے ہیں, جو بورڈز چینج ہوئے ہیں, ڈسکوز کے پرائیویٹ سیکٹر کے ایس ایم ایز جو اسپیشلسٹ ہیں وہ اس میں آئے ہیں. 3 ڈسکوز کو آلریڈی پرائیویٹائزیشن لسٹ پہ ڈال دیا گیا ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو ٹیرف کی بات ہو رہی ہے, تو دیر از اے لوکل کمپوننٹ جو آپ نے کہا کہ گورنمنٹ اون ہے یا لوکل انویسٹرز کے ہیں, اینڈ دین دا سیکنڈ کمپوننٹ از اراؤنڈ دا چائنیز آئی پی پیز. تو ان دونوں پہ ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی ہم کام کر رہے ہیں, کیونکہ میں خود ایکچولی چائنیز آئی پی پی ڈیٹ ری پروفائلنگ میں اس میں آئی ایم پارٹ اینڈ پارسل آف دیٹ. تو اس پہ میں آپ کو ضرور یہ بات کر سکتا ہوں کہ یہ ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ جی جو سی پیک کے پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں کیوں بات نہیں کی جا رہی. ان کے ساتھ ہم نے جو ڈسکشن ہے وہ آلریڈی شروع کر چکے ہیں ان ٹرمز آف میچورٹی ایکسٹینشن, ان ٹرمز آف کنورٹنگ ڈالر انٹو RMB ڈیٹ. وی آر ان انیشل اسٹیجز آف دوز ڈسکشن, بٹ ہم اس کو بالکل اسی طرح آگے لے کے جا رہے ہیں with IPPs on the CPEC side, the way this discussion is going on the local side. جو ریٹرن آن ایکوٹی دوسری سے وہ بھی تو آپ گورنمنٹ اپنا ریلیف دے نہیں پا سکتی. ٹھیک ہے, انویسٹر کا شیئر آپ پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں, جو آپ کی اپنی ٹیک ہوم ہے ان چیزوں میں تو آپ کمی کر سکتے ہیں. بیکاز میری اطلاع تو یہ ہے, جو بیہائنڈ دا سینز ہم سنتے ہیں کہ چائنیز نے آپ کو یہ کہا ہے کہ دیکھیں ہم آپ سے آف دا ریکارڈ اس طرح چیزیں آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیں گے. ہماری ساؤتھ افریقہ اور باقی افریقہ میں بہت انویسٹمنٹس ہیں, اگر ہم نے بہت زیادہ اپنے ایگریمنٹس ری ٹول کیے تو ہمارے لیے بہت جگہ اور پرابلمز ہوں گی. تو یو آر بٹوین راک اینڈ ہارڈ پلیس. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. امریکہ نے بھی پورا پریشر ڈالا ہوا ہے, وی انڈرسٹینڈ دیٹ آلسو. تو کوئی ایک راستہ نکلے گا, اور دوسرا کوئی ٹائم فریم ہے, بیکاز گورنمنٹ کا ہم ایک چیز بار بار سنتے ہیں ہو رہا ہے, ہوتا نہیں ہے. اس پہ بھی میں بھی آؤں گا آپ کے پاس. نہیں دیکھیں, یہ ایسی بات نہ آپ کریں. پچھلے 6 مہینے میں ہم نے آپ کو کر کے دکھا دی ہے, کچھ چیزیں تو کر کے دکھا دی ہے نا میکرو اکنامک فرنٹ پہ, رائٹ. تو اس لیے تھوڑا سا ہمیں سو ایٹ لیسٹ آئی وڈ سے آر ڈائریکشن آف ٹریول از کریکٹ. تو اس میں دیکھیں یہ میں اور اویس لغاری صاحب جب 2 مہینے پہلے گئے تھے ان بیجنگ, سو وی انٹروڈیوس دس سبجیکٹ. NEA سے ہم ملے, ہم PBOC سے ملے, ہم کچھ بینکوں سے وہاں ملے. سو وی انٹروڈیوس دس, اور میں بار بار اس پہ آتا ہوں کہ اٹ ہیز ٹو بی اے ون ون سچویشن, کہ اگر وہ جو IPP کے اسپانسرز ہیں, جو لینڈرز ہیں, ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, ان کی جو پیمنٹس ہیں ان کو ہم کیسے, اگر ہم اس کو ری پروفائل کرتے ہیں, اٹ سرٹنلی ہیلپس اس ود ریسپیکٹ ٹو دا ٹیرفس جو ہم نے یہاں جو لوکل ریلیف دینی ہے, بٹ اٹ ول آلسو میک کیپیسٹی اویلیبل کہ جو ہم ان کی پیمنٹس ہم کر سکتے ہیں. آپ لوگوں نے کوئی ایک ٹارگیٹ, اونجی صاحب کوئی ٹارگیٹ تو رکھا ہوگا. اچھا, ہم نے لیٹ سے کیپیسٹی پیمنٹ چارجز جو 18.49 روپے پہ ہے, ہم نے ان کو اگلے 6 ماہ میں اس لیول پہ لانا ہے, ہم نے ان کو کم از کم 10 روپے کم کرنا ہے, 8 روپے کم کرنا ہے. ایسا کوئی آپ نے ٹارگیٹ ٹائم فریم رکھا ہوا ہے؟ نہیں, یہ بالکل ہے. اور اس پہ دیکھیے, میں چونکہ اس میں منسٹر SAPM اس میں لیڈ لے رہے ہیں, سو آئی ول لیو اٹ ٹو دیم ٹو گیو یو دا ایگزیکٹ فگرز. لیکن ہمارے ہاں اٹ ہیز ٹو بی اوور آل ایز ہول آف دا گورنمنٹ, اٹ ہیز ٹو بی اے میننگ فل ریڈکشن.
کیونکہ یہ 50 پیسے 60 پیسے 70 پیسہ 1 روپیہ اس سے بات نہیں بنے گی. یہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. اچھا چلیں آپ کی ادھر آ جائیں. ول کم ٹو دا ٹیکسیشن تھنگ اینڈ ایوری تھنگ. ابھی ہم چیخ رہے ہیں سارے کہ آپ نے خود بھی ابھی پریس کانفرنس میں ڈرا دیا کہ اگر یہ میجرز نہ لیں تو ہمیں وہیں واپس جانا پڑے گا جہاں جاتے رہے ہیں پہلے. ایک انڈسٹری اور ایک سیلری کلاس ہے. سیلری کلاس نے 368 بلین ٹیکس دیا لاسٹ ایئر. ریٹیل سیکٹر نے دیا ٹوٹل 17 ارب. پورے ملک کی دکانوں مارکیٹوں نے یہ حال ہے. ایون ٹیکسٹائل انڈسٹریز جو کیا کہتے ہیں جو چیریش بیبی آف دا ہاؤس ہے اس نے بھی 111 بلین دیا. شوگر بیرنز مجھے یاد ہے ایک میٹنگ تھی مفتاح جب فائنانس منسٹر تھے تو شوگر بیرنز کی ایک میٹنگ بلائی ہوئی تھی تو میں ایئرپورٹ پہ پہنچا. وہاں پہ 11 پرائیویٹ جیٹس کھڑے ہوئے تھے اور اندر آ کے جب ان کی باتیں سنی تو بہت غربت کی باتیں تھیں. لگتا تھا کہ میرے پاس زیادہ پیسے ہیں اور میرا دل کر رہا تھا میں ان کو بھی پیسے دے دوں. اور انہوں نے تقریباً 135 ارب دیا تھا. سیلری کلاس از دا ون پیئنگ اٹ. ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو آپ نے تاج 2 اسکیم شروع کی ہے اس میں 2 ماہ میں تقریباً صرف 5 لاکھ روپیہ لوگوں نے جمع کرایا ہے اور شاید اب 100 روپے پہ آپ آ گئے ہیں ٹیکسیشن کی پر دکان والے. اس سے زیادہ تو مفتاح صاحب نے کیا تھا, ان کی نوکری تو چلی گئی تھی. وی ڈونٹ وانٹ دا سیم فار یو. لیکن کیا یہ فیکٹ ہے کہ اب 100 روپے تک بھی دکانوں پہ لگ رہا ہے انسٹیڈ آف اے ریزنیبل اماؤنٹ, اور یہ کیا 5 لاکھ والی بات ٹھیک ہے؟ دیکھیے مالک صاحب, لیٹس لک ایٹ ان دا وائڈر پرسپیکٹو, کیونکہ آج کچھ اخباروں میں بھی یہ چیزیں کوٹ ہوئی ہوئی ہیں. دا نمبر آف فائلرز ڈبلڈ ڈیورنگ دا لاسٹ ایئر. جو نیو فائلرز ہیں اس میں 5 لاکھ ایڈیشنل لوگ آئے ہیں. ان کی اٹس ناٹ اونلی دا نیو فائلرز بٹ آلسو دا کوشچن کہ 50 بلین روپے کا اضافی ٹیکس آیا ہے. دیکھیں کل جو سپٹمبر کا ہم نے 30 سپٹمبر کا مہینہ جو ختم کیا ہے, اور آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ بہت اس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ کتنا شارٹ فال ہوگا کتنا شارٹ فال نہیں ہوگا, تو الحمدللہ وی میٹ دا ٹارگیٹ رائٹ. تو یہ اگر ہوا ہے تو یہ ہوا ہے if I may interject, compliance and enforcement. You met the target for September, لیکن فرسٹ کوارٹر کا آپ 93-94 بلین روپیز شارٹ فال ہے آپ کا. سپٹمبر کا ٹارگیٹ آپ نے میٹ کیا ہے لیکن فرسٹ کوارٹر کا یہاں تو اب کہا جا رہا تھا کہ جی یہ 250 300 350 کا شارٹ فال ہو جائے گا اور پھر پتہ نہیں ہمیں کتنے اور میجرز لینے پڑیں گے. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. We are 90 billion short, but if you look at in the context of the first quarter target, especially the September number was a steep number, which we met. So وہ جو ایڈیشنل بات ہو رہی تھی کہ بس اب آنے والا ہے منی بجٹ اور اب آ گیا ہے منی بجٹ اور بس میجرز آنے والے ہیں. So I think we have to give credit to the tax authority in terms of enforcement or compliance. اور دیکھیں اس میں ہم نے جو اب قدم لے لیے ہیں, آپ ایک سیگمنٹ پہ جا رہے ہیں, وی آر ویری کلیئر, انڈر ٹیکس ان ٹیکسڈ, دیز آر دا فوکس وی ہیو ٹو برنگ ان ٹو دا نیٹ, کیونکہ اس کے بغیر جو آپ کہہ رہے ہیں میں نے ڈرا دیا ہے, ڈرانے کی بات نہیں ہے. آر ہینڈ ہیز بین فورسڈ. دیکھیں بیک ٹو سیلریڈ کلاس تو دیکھیں میں 6 مہینے پہلے خود تھا نا سیلریڈ کلاس میں, ٹیکسز سپر ٹیکس سی بی ٹی. سو یہ کہاں تک ہم دے کے جائیں گے. یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا, اور ہمارے ساتھ رہیے گا. میں نے بھی ان سے پوچھنا ہے ان سے پی آئی اے بکنی بھی ہے کہ نہیں, بکتی ہے پھر رک جاتی ہے. سو ویٹ فار دی آنسر. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے کتنی ایس او ایز پلان کی ہوئی ہیں پرائیویٹائزیشن, کیونکہ آپ کے بجٹ میں ٹوٹل فگر جو پروسیڈز کا 30 ارب روپے رکھا ہوا ہے اگینسٹ ایس او ای, تو وہ تو لگتا ہے کہ ایک آدھی ہی ہوگی. پی آئی اے جو ایک بن گیا ہوا ہے, ایک ٹیسٹ کیس بن گیا ہوا ہے, ہر ماہ ہر 6 ماہ بعد کوئی نہ کوئی بہانہ بن کے ڈیلے ہو جاتا ہے. اب پھر 1 ماہ ڈیلے ہو گیا ہے. بتایا جا رہا ہے جی جو بڈرز تھے ان میں سے کچھ کو ڈاکومنٹیشن پوری کرنی تھی. کل ڈپٹی پرائم منسٹر تھے میرے انٹرویو شو پہ, انہوں نے کہا کہ وہ اس میں سے ہی پھر ہمیں کینسل کرنی پڑنی تھی. ایک پی آئی اے تو ہمارے سے پرائیویٹائز ہو نہیں رہی, تو باقی آپ نے کیا کرنا ہے ریئلی, مطلب کہ اٹ کیپس. آپ بتائیں پی آئی اے ہو جائے گی ود ان 30 days؟ آئی تھنک تھوڑا سا پہلے ذرا اس کو اف یو اسٹیپ بیک, بیکاز آئی آلسو چیئر دا کیبنٹ کمیٹی آن ایس او ایز, تو اس میں ساری منسٹریز کو ہم لے کر آئے ہیں. ایوری ون کمز, اور جیسے شروع ہوا تھا مالک صاحب, وہ یہ تھا کہ ایوری منسٹری وڈ کم ان اینڈ سے کہ یہ بھی اسٹریٹجک ایس او ای ہے, یہ بھی اسینشل ایس او ای ہے.
then between the Prime Minister and the Cabinet, we are very clear کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز اسٹریٹجک. اگر کوئی ایکٹیویٹی پرائیویٹ سیکٹر میں ہو سکتی ہے, وی شوڈ موو دیٹ اکراس. جو ہم نے ابھی جو انشورنس کمپنیز ہیں ان پہ بھی ہم نے یہ ڈیسیجن لیا کہ دیز شوڈ موو اکراس ان ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ ویری فیو اینٹیز آر گوئنگ ٹو بی لیفٹ وچ آر گوئنگ ٹو بی کیٹیگرائز ایز اسٹریٹجک اینڈ اسینشیل ایس او ای. اچھا, اب آ جائیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کی آپ امپلیمنٹیشن اور فیزنگ ان کیسے کریں گے, اور یہ بالکل آپ کی درست بات ہے کہ اس میں obviously when you move something into privatization there are two assets under consideration or at play at the moment. ایک پی آئی اے ہے, دوسرا ہے اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ, اور اس کے علاوہ اب ہم نے 3 ڈسکوز کو اور کو بھی ڈال دیا ان دا فرسٹ فیز آف پرائیویٹائزیشن. تو انشاءاللہ یہ دونوں جو ایسٹس ہیں وی آر ویری ہوپفل کہ ڈیورنگ اکٹوبر وی ول بی ایبل ٹو get these two transactions through the finishing line inshallah. آپ کہہ رہے ہیں اکتوبر میں پی آئی اے اور ہو جائے گا آکشن, اور جو اسلام آباد ایئرپورٹ ہے یہ بھی آؤٹ سورس ہو جائے گا. جی, اور اسلام آباد ایئرپورٹ انشاءاللہ جیسے یہ ٹرانزیکشن کانزومیٹ ہوتی ہے مالک صاحب, اسی وقت کے ساتھ ساتھ کنکرنٹلی دا پرائیویٹائزیشن Ministry and the Aviation Ministry are working concurrently on the documents for Lahore and airport. Lahore and sorry, Karachi airport. یہ ٹائم لائنز کی بات ہو رہی ہے, they will come into the play. پرفیکٹ. ٹائم لائنز کی بات ہو رہی تو کائنڈلی یہ بھی بتا دیں جو 6 وزارتیں آپ نے ختم کرنی ہے فیڈرل, یہ کب ختم ہوں گی؟ بیکاز وہ ہمیشہ ہوتا ہے انشاءاللہ, ابھی چنانچہ اگرچہ پین ڈیڈ لائن, فرم ڈیڈ لائن آنے بڑی اچھی آپ کی بات ہے, کیونکہ میں تھوڑا سا اگین اسٹیپنگ بیک نہ اسٹیپ بیک کریں نا, لیٹ اسٹیپ فارورڈ, اسٹاپ اسٹیپنگ بیک, لیٹ اسٹیپ فارورڈ. میں تھوڑا سا ایک نقطہ آپ کو بتا دوں, ڈیٹا پوائنٹ, کہ 2019 میں بھی یہ پورا ایک ریفارم پیکج, اور یہ پیکج جو ہے ڈاکٹر ارشد صاحب نے ہی ایکچولی ڈیڈ اے فینٹاسٹک جاب ان ٹرمز آف دا انالیسز اینڈ ایوری تھنگ, اور میں ان کے ساتھ in touch بھی ہوں on this, but it never saw the light of the day. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کل بھی پرسوں میں نے بات کی کہ we are making it کہ اس کو ہم اس طرح لے کے چلیں کہ 6 منسٹریز کی ہم نے بات کی, اس میں سے ایک کو abolish کا ڈیسیجن ہوا کیبنٹ سے, 2 کا مرجر کا ڈیسیجن ہوا, اور 3 کا رائٹ سائزنگ, بیکاز اٹس ناٹ جسٹ دا منسٹریز, اس کے ساتھ جو ملحقہ ادارے ہیں, جو اٹیچڈ ڈپارٹمنٹس ہیں, اور ہم کر یہ رہے ہیں کہ 6 منسٹریز کی بات ہوئی, اس کے کیبنٹ میں ڈیسیجن ہوا, دین وی آر ناؤ ورکنگ آن دیئر امپلیمنٹیشن پلان, اینڈ ناؤ وی آر ورکنگ آن دا نیکسٹ 5 منسٹریز. سو تاکہ ہم ڈیورنگ دس فسکل ایئر, کیونکہ آپ نے میرے سے بات پوچھی ہے, ٹائم فریم یہ ہے جی کہ ڈیورنگ دس فسکل ایئر سر, بائی جون 30th 2025 انشاءاللہ یو ول سی کہ جو منسٹریز اور ڈپارٹمنٹس ڈیوالو ہونے ہیں, کیونکہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, آپ کی بات بالکل درست ہے, منسٹری آف ہیلتھ, رائٹ. تو اگر اس میں ڈریپ ہے, یہ ایک ایسا ریگولیٹری ادارہ ہے جو ویکسینیشنز ہیں فار انسٹنس, اور جو یہ انفیکشس ڈیزیزز ہیں, ٹھیک ہے, دیٹ میک سینس. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جون 2025 سے پہلے یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے نا. اچھا, ویری کوئکلی, ٹائم بڑا تھوڑا ہے, میں آپ سے ایک دو سوال ویری کوئکلی اور کر لوں. ابھی نیشنل فسکل پیکٹ سائن ہوا ہے, نیشنل فسکل پیکٹ سائن ہوا ہے, یہ سارٹ آف نیشنل فائنانس کمیشن کا آلٹرنیٹو بھی آپ لوگوں نے بڑا اچھا بنا لیا. اس میں سندھ نے تو کل سنا, کل رات کے اطلاع آئی تھی کہ سندھ نے بھی سائن کر دیا ہے, اگرچہ وہ سرپرائز کہ جب پرائم منسٹر نے اس چیز کو اکنالج کیا تو انہوں نے سم ہاؤ کے پی گورنمنٹ کا شکریہ ادا نہیں کیا, وہ تو بےچارے پہلے ہی آ گئے تھے, بٹ اینی وے دیٹس فار ہم ٹو آنسر. لیکن 2 چیزیں سمجھ نہیں آئیں اس کے اندر, جو آپ نے جو بھی کمپرومائز کیے, بات آپس میں آبویسلی گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, آپ نے بیچ میں روڈ بلڈنگ, انفراسٹرکچر پروجیکٹ, ہیلتھ ریلیٹڈ اور 2-3 ایجوکیشن کے جو پہلے ہی ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کیوں ان میں اب بیٹھی ہوئی ابھی تک, کیوں آپ اپنے ایکسپینسز کم نہیں کر رہے؟ رائٹ. تو دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی جسٹ وانٹ ٹو ایکنالج آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی ود آل 4 چیف منسٹرز, بیکاز انہوں نے بالکل ہول آف دا گورنمنٹ کی اپروچ لے کے فیڈرل گورنمنٹ کو سپورٹ کیا ہے, اینڈ آئی وانٹ ٹو ایکنالج آل 4 آف دیم. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو نیشنل فسکل پیکٹ سائن ہوا ہے جی,
یہ اس طرح ہے کہ جو ریونیو میجرز جو انسینٹیوائزیشن ہے صوبوں کی اس میں بڑھائی جائے, جو اس میں جو ان کے ٹیکسیشن رجیمز ہیں اس میں جو ہے الائنمنٹ لے کر آئیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اے ایم ایل سی ایف ٹی ٹائپ چیزیں ہیں, یہ بھی وہ اکٹھا کریں. پھر آپ نے اب ایکسپینڈیچر کی بات کی ہے, تو اس میں براڈ پرنسپل ہمارا یہی ہے جی کہ پی ایس ڈی پی میں اگر کوئی ایک منصوبہ ہے جو اسی صوبے سے تعلق رکھتا ہے, سو براڈ پرنسپل ہمارا وہی ہے. لیکن ایک سڑک ہے اگر وہ 3 صوبوں میں سے گزر رہی ہے, سو دیٹ شوڈ بی ٹیکن اپ بائی دا فیڈریشن. سو براڈ پرنسپلز جو ہیں وہ یہی ہیں مالک صاحب, جیسے آپ نے ذکر کیا ہے. لیکن میں آپ سے بات واپس آنا چاہتا ہوں بیکاز جو ایکسپینڈیچر کی آپ نے بات کی ہے گورنمنٹ کی, اس میں دیکھیے سب سے بڑا تو کمپوننٹ ڈیٹ سروسنگ ہے. تو ڈیٹ سروسنگ میں ہم نے پچھلے ہفتے جو ساری بڈز جو ہیں وہ ریجیکٹ کی ہیں, اور اس کا مقصد یہ تھا, ہم نے کل جو بائی بیک پروگرام کیا ہے اس میں مالک صاحب ہمارا مقصد 3 مقاصد تھے. 1, the government is now in no desperation to borrow. Number 2, we will borrow at our terms. So ہماری ڈیٹ سروسنگ کاسٹ انشاءاللہ آپ نیچے آتے دیکھیں گے. And the third thing is banks have to start lending to the private sector. تو دیکھیں اس کے کئی کمپوننٹس ہیں, لیکن انشاءاللہ آپ ہماری ڈیٹ سروسنگ کاسٹ جو ہے وہ آپ نیچے آتے دیکھیں گے. اسی میں سیکنڈ تھنگ آلسو, اسی میں آپ سے ریلیٹڈ بات ہی پوچھ رہا ہوں بیکاز اکانومسٹ کا یہ تجزیہ ہے, لیڈنگ اکانومسٹ کا, کہ تقریباً 1% اگر مارک اپ ریٹ نیچے جاتا ہے تو تقریباً 470 ارب کا فرق پڑ جاتا ہے گورنمنٹ کی بورنگ کاسٹ میں. انٹرسٹ جو ہم نے لوگوں نہیں دینا, ٹیکس پیئر نہیں دینا. آپ زیادہ پرو ایکٹیولی ہمیں لگتا ہے کہ گورنمنٹ نہیں ہو رہی ود دا گورنر اسٹیٹ بینک اور ان سے, کہ اب تو انفلیشن سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے, کیڈ آپ کا از اوکے, آپ کے فارن ریزروز بہتر ہو جائیں گے, اب آپ کی ریٹنگز بڑھتی جا رہی ہیں وچ آر ویری نائس انڈیکیٹرز, فینچ, موڈیز, ایوری تھنگ. سو سارے جس میں نے کہا میگا ٹرینڈز آر فائن. تو یہ جو فاسٹ پیس کیوں نہیں ڈیٹ ریڈکشن ہوتی جب سب سے بڑا رگڑا ہی ہمیں ڈیٹ کا ہوتا ہے؟ بینکس, کمرشل بینکس بورو کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک سے, آپ کمرشل بینک سے بورو کر رہے ہیں. اسٹیٹ بینک اینڈ میں اپنا 4 ٹریلین پروفٹ تو شو کر دیتا ہے, لیکن ہم کتنے بلینز, ہنڈریڈ آف بلینز بینکس آر میکنگ اے پروفٹ. آئی ایم شیور آپ کو دل کو کبھی اچھا بھی لگتا ہوگا, آپ ایکس بینکر ہیں, بٹ اب آپ ایکس بینکر ہیں, تو یو کانٹ ہیو سمپتھی فار دا بینکس. سو یہ مجھے بتائیں, یہ وشیس سائیکل کیوں نہیں توڑواتے, انٹرسٹ ریٹ کو جلدی کیوں نہیں گرواتے؟ رائٹ. نہیں مالک صاحب, ایسے ہے کہ دیکھیے آف کورس انٹرسٹ ریٹس اینڈ پالیسی ریٹ آر ویری مچ دا پرویو آف دا اسٹیٹ بینک, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ یہ 450 بیسس پوائنٹ کی کمی آئی ہے, ایٹ سورٹ 17.5% آ گیا ہے. تو اب جس طرح انفلیشن نیچے آ رہی ہے, آپ پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کہ سپٹمبر میں انشاءاللہ وہ تو ہم آلریڈی ایک فگر 6.9 یا 7% کی آ گئی ہے. سو ناؤ the positive real rate has to be in the positive territory, the real interest rate. لیکن اب اتنا کوشن ہے, so I agree with you کہ the State Bank and the Monetary Policy Committee should consider a further sort of reduction in the next policy. Last two questions. I've been told to end the show. Last 2 questions, quick ones. کیا آپ اس فسکل ایئر میں سنگل ڈیجٹ میں پالیسی ریٹ کو آتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں آئی اگین کوٹ اسٹیٹ بینکس پریڈکشن فار دا انفلیشن, جو انہوں نے اینڈ دے آر اسٹیکنگ ود دیٹ ٹریجیکٹری کہ وہ 5 to 6% انہوں نے بات کی تھی بائی Q3 25. لیکن جس حساب سے یہ انفلیشن جاری ہے, میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ اس سے پہلے آ جائے گی. What I can't say, and I can't speak on behalf of the State Bank, but I do see the policy rate moving down quite a bit during this fiscal year. اچھا, last دیکھیے question. الٹیمیٹلی فرام بزنس کمیونٹی تو کائبور ہے نا, سو کائبور سے آلریڈی جو کمپنیز ہیں کائبور مائنس اب اس وقت انہوں نے بورو کرنا شروع کر دیا ہے, بڑی کمپنیز نے. اسلام آباد میں ہم باتیں مرمرنگ سن رہے ہیں کہ گورنمنٹ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ زیادہ امپیٹس دینے کے لیے ایکسپورٹس کو دوسروں کے لیے گریجول کرنسی ڈپریسیشن کی بھی بات ہو رہی ہے. کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے؟ دیکھیے یہ کرنسی تو اٹ شوڈ بی اگین اسٹیٹ بینک میٹر, بٹ اٹ شوڈ بی لیڈ بائی ریئر اینڈ دا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. تو اس وقت مجھے تو اس کرنسی میں اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے الحمدللہ. دا ریمیٹنسز آر ایٹ آل ٹائم ہائی اینڈ گوئنگ ویری اسٹرانگ. ایکسپورٹس آر ہولڈنگ اپ, اسپیشلی آئی ٹی ایکسپورٹس. آپ کا ہم نے نمبر دیکھا ہے 29% اپ ان اگست.
تو آئی سی اے اسٹیبل کرنسی ایز وی گو فارورڈ. لاسٹ کوشچن, ایکچولی لاسٹ کوشچن, جو ہم یہ آپ نے جتنی آپ نے چیزیں بتائیں انڈیا ٹھیک ہیں, ہم نے دیکھا کہ یہ لوئسٹ انویسٹمنٹ ایور تھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کے اندر, جو ریشو آئی جی ڈی پی کی سب کچھ. جاب کریشن از اے بگ ایشو. ہمیں ابھی تک کوئی ایسی گورنمنٹ انیشیٹو نظر نہیں آ رہے جو کلیئرلی ایمڈ ایٹ جاب کریشن ہوں اور انویسٹمنٹ فرینڈلی بہت زیادہ ہوں. جو ایگزسٹنگ پیسہ وہ تو کھینچنے کا چکر سمجھ آ رہا ہے, ٹیکس ایویڈرز ہیں, دوسرے ہیں, وہ کس طرح ہوگا؟ دیٹ از دا بگیسٹ تھنگ. یا تو دیکھیے, ایک تو میں یہ کہوں گا کہ انسٹیٹیوشنل فلوز کو اگر ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں, ڈیٹ اور ایکوٹی سائڈ پہ وہ فلوز آئے ہیں, بٹ اگر ہم دیکھ لیں کچھ جو انویسٹمنٹس آ رہی ہیں, ارامکو انٹو گو, بی وائی ڈی کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے, اسی طرح وافی کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے, بٹ الٹیمیٹلی دیکھیں مالک صاحب, یہ میرا اپنا ایک پرسنل ویو ہے کہ گورنمنٹ از ناٹ ان دا جاب آف بینگ ان بزنس. تو لیکن واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از ٹو پرووائڈ دا پالیسی فریم ورک اینڈ پالیسی کنٹینیوٹی تاکہ پرائیویٹ سیکٹر لیڈز دا کنٹری. تو یہ جو آئی ٹی سیکٹر ہے فرام مائی پرسپیکٹو از دی بگیسٹ اپ سائڈ. تو پہلے فائر وال تو سنبھال لیں آئی ٹی سیکٹر کو. آپ کہہ رہے ہیں پورے ملک کا نیٹ تباہ ہوا ہوا ہے, سلو ہوا ہوا ہے, خدا کا واسطہ ٹیک کیئر آف دا فائر وال اینڈ مے بی آئی ٹی سیکٹر ول ٹیک کیئر آف دا اکانومی. اورنگزیب صاحب بہت شکریہ فار یور ٹائم, تھینک یو ویری مچ, یو آلویز. ناظرین آپ نے بات سنی, ساری باتیں سنی, پلانس تو ٹھیک نظر آ رہے ہیں, لیکن ابھی انہوں نے منسٹریز کی ڈیڈ لائن بتائی, انہوں نے پی آئی اے کی ڈیڈ لائن بتائی, انہوں نے آؤٹ سورسنگ آف ویپرز ڈیڈ لائن. لیٹس سی, کہتے ہیں ٹیسٹ آف پوڈنگ اینڈ اٹس ایٹنگ. یہ چھوٹے چھوٹے کام کر لیں, پھر بڑے کاموں پہ پھر بات ہو جائے گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.